हानिया, बेबी उठ जाओ अब तो। 2 घंटे हो चुके हैं तुम्हें सोते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि इस घर में पानी का कोई चश्मा बह रहा है जो तुम यूं बेफिक्र होकर सो रही हो? घर में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं और तुम यहाँ मजे से ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही हो। जुलेखा बीबी की करख्त और ऊंची आवाज ने कमरे के दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे। उनकी आवाज में गुस्सा और तंज कूट कूट कर भरा हुआ था। हानिया, जो गहरी नींद में थी, इस शोर शराबे से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी आंखों में नींद का खुमार था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या कयामत टूट पड़ी है। ताईजान, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? हानिया ने डरते डरते पूछा। हालांकि वह जानती थी कि इस सवाल का जवाब उसे मजीद डांट की सूरत में ही मिलेगा। मैं क्यों चिल्ला रही हूं? वाह भाई वाह, नवाबजादी पूछ रही है कि मैं क्यों चिल्ला रही हूं। अरे लड़की, जरा घर के हालात तो देखो। किचन में पीने को पानी नहीं, बर्तन धोने को पानी नहीं, और तुम यहाँ दोपहर के वक्त भी सोई हुई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जुलेखा बी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा था। हानिया ने फौरन बेड से नीचे पांव उतारे और अपनी चादर दुरुस्त की। ताईजान, मुझे नहीं पता था कि पानी खत्म हो गया। मैं तो बस अभी लेटी थी क्योंकि सर में बहुत दर्द था। सर में दर्द था? जुलेखा बी ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। देखो जरा इनके बहाने, हमारे सर में दर्द नहीं होता। हम सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। हमारे सर में कभी दर्द नहीं होता। बस तुम ही एक नजाकत की मारी हो जिसको जरा सा काम करने पर सर दर्द हो जाता है। अब उठो और जाकर पानी लेकर आओ। रामू तो सुकून की नींद सो रहा है, उसे जगाने की जरूरत मत करना। हानिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा। रामू काका सो रहे हैं, लेकिन ताईजान, पानी लाना तो उनका काम है। मैं इतनी दूर से पानी कैसे लाऊंगी? ये सुनना था कि जुलेखा बी का पारा मजीद चढ़ गया। वो 2 कदम आगे बढ़ी और उंगली नचाकर बोली, जबान चलाती हो आगे से। रामू बूढ़ा आदमी है, वो थक गया था। उसे मैंने खुद कहा है कि जाकर आराम कर ले। लेकिन तुम तो जवान जहान हो, तुम क्यों नहीं ला सकती पानी? या तुम्हें लगता है कि तुम इस घर की मालकिन हो और हम सब तुम्हारे नौकर हैं? मैंने ऐसा कब कहा ताईजान? हानिया की आवाज भर आ गई। मैं तो बस कह रही थी कि अगर रामू काका ले आते तो बस। एक लफ्ज और नहीं, जुलेखा बी ने उसे टोक दिया। सुन लो कान खोलकर, अम्मा कह रही हैं कि अगर तुम 2 मिनट में यहां से न उठी और पानी लेने ना गई तो वो तुम्हें सारा दिन किचन में एक पांव पर खड़ा रखेंगी। तुम अच्छे से जानती हो कि अम्मा अपनी बात की कितनी पक्की हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पानी लाना है या सजा भुगतनी है। अम्मा के नाम में हानिया के रहे सहे होश भी उड़ा दिए। वो जानती थी कि दादी अम्मा की सजा कितनी सख्त होती है। पिछली बार जब उससे सालन जल गया था तो उसे पूरी रात सहन में खड़ा रहना पड़ा था। वो दोबारा इस अजियत से नहीं गुजरना चाहती थी। नहीं नहीं ताईजान, मैं जा रही हूँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, हानिया की घबराहट में कहा और फौरन कमरे से निकलने के लिए मुड़ी। हाँ हाँ जल्दी जाओ, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, कामचोर कहेंगी। जुलेखा भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आई। उनकी जबान अभी भी कैंची की तरह चल रही थी। हानिया सीधा किचन की तरफ गई ताकि पानी लाने के लिए कोई बड़ा बर्तन या बेटर उठा सके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। वो किचन में पहुंची और इधर उधर देखने लगी कि कौन सा बर्तन लेकर जाए। सामने ही एक बड़ा बीटर रखा था। उसने जल्दी से उसे उठाया। अभी वो मुड़ी ही थी कि दरवाजे पर खड़ी जुलेखा बी की नजर दोबारा उस पर पड़ गई। उनके माथे पर बल अभी तक मौजूद थे और गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उठ गई मैडम सोकर, ये टाइम है सोने का। जुलेखा बी ने फिर से तानों का सिलसिला शुरू कर दिया। देखो तो सही, चेहरे पर कैसी नहूसत छाई हुई है। नवाबजादी नहीं है तो इस टाइम तक सोएगी। खबरदार जो आइंदा इस वक्त बिस्तर पर नजर आई। इस टाइम तक सोने का हक सिर्फ मेरी बेटियों को है। वो इस घर की वारिस हैं, नाजों पली हैं, तुम नहीं हो, समझी तुम? हानिया ने नजरें झुका ली। जी ताईजान, मैं समझ गई, दोबारा गलती नहीं होगी। गलती तो तुम खुद हो, जुलेखा बी ने बेरहमी से कहा। मेरी बेटियां पढ़ लिख रही, उनका मुस्तकबिल रोशन है, उन्हें आराम की जरूरत है। और तुम्हारा क्या मुस्तकबिल है? तुम्हें तो बस यही काम करने हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और पानी भरना। इसीलिए अपनी औकात याद रखो। चलो अब निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाओ मुझे जब तक पानी न भर लाओ। हानिया ने वेटर को मजबूती से थामा और सर हिला दिया। उसके दिल में बहुत से जवाब थे लेकिन जबान पर ताला लगा हुआ था। वो जानती थी कि एक भी लफ्ज उसे मजीद मुश्किल में डाल देगा। मैं जा रही हूँ ताईजान, उसने धीमी आवाज में कहा। जा रही हूँ, जाओ ना, फिर खड़ी क्यों हो? क्या अब मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाहर छोड़कर आऊं? जुलेखा बी ने चिल्लाते हुए कहा। और सुन लो, अगर पानी लाने में जरा सी भी देर लगाई तो घर में कदम मत रखना। मुझे खाना पकाना है और पानी के बगैर एक काम नहीं हो सकता, समझ गई? जी,
ہانیہ نے مختصر جواب دیا اور تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ زلیخا بھی وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور بڑبڑاتی رہی، پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں یہ ہمارے گلے پڑی تھی، نہ خود سکون سے رہتی ہے نہ ہمیں رہنے دیتی ہے، سارا دن بس سوتی ہی رہتی ہے یا منہ لٹکا کر پھرتی رہتی ہے۔ میری پھول جیسی بچیوں کے حصے کا راشن بھی یہی کھا جاتی ہے، اور اوپر سے نخرے دیکھو اس کے۔ ہانیہ نے ان کی آخری باتیں بھی سننی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک مفت کی ملازمہ سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں یہ سب برداشت کرنا تھا۔ وہ برآمدے سے ہوتی ہوئی صحن کی طرف بڑھی۔ دھوپ تیز تھی لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خوف تھا کہ اگر پانی لانے میں دیر ہو گئی تو اماں واقعی اسے سزا دیں گی، اور اماں کی سزا سے بچانے والا اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ مجھے ہمت دے، ہانیہ نے دل ہی دل میں دعا کی اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ پیچھے سے زلیخا بھی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی، جو اب شاید فون پر کسی رشتہ دار سے اس کی برائیاں کر رہی تھی۔ ہاں بہن، کیا بتاؤں تمہیں، آج کل کی لڑکیاں بس زبان چلانا جانتی ہیں، کام کاج کو ہاتھ لگاتے ہوئے تو انہیں موت پڑتی ہے۔ ابھی بڑی مشکل سے اسے پانی لینے بھیجا ہے، ورنہ تو مہارانی صاحبہ دوپہر کو بھی خواب دیکھ رہی تھی۔ میری قسمت ہی خراب ہے جو ایسی بھتیجی میرے پلے پڑ گئی۔ ہانیہ نے اپنے کانوں پر جیسے ہاتھ رکھ لیے ہوں۔ اس نے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل گئی۔ اس کے لیے گھر کے اندر کا ماحول باہر کی کڑی دھوپ سے زیادہ جھلسا دینے والا تھا۔ باہر کی گرم ہواؤں سے گھر کے اندر کی تلخ باتوں سے کہیں زیادہ گوارا تھی۔ وہ خالی برتن ہاتھ میں لیے گلی میں چلنے لگی، جہاں اس کی منزل ابھی کچھ فاصلے پر تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے، لیکن وہ چلنے پر مجبور تھی۔ گلی میں ہو کا عالم تھا، لیکن اس کے کانوں میں ابھی بھی گھر والوں کی باتیں ہی گونج رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی اوقات کیا ہے۔ وہ اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں جاؤں میں؟ اس نے دھیمی آواز میں خود سے سوال کیا۔ کس کے پاس جاؤں؟ کون ہے میرا اس بھری دنیا میں؟ اس کے ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ یہ سوال اپنے تایا زوار شاہ سے کیا کرتی تھی۔ تایا جان، مجھے امی ابو کی یاد آتی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ ننھی ہانیہ تھی جو ضد کیا کرتی تھی۔ زوار شاہ ہمیشہ اسے جھڑک دیا کرتے تھے، خبردار جو ان کا نام لیا وہ مر چکے ہیں ہانیہ، مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اب تمہارا ٹھکانہ یہی گھر ہے اور تمہیں یہی رہنا ہے۔ ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، یہی کیا کم ہے؟ پناہ؟ ہانیہ نے تلخی سے سوچا، یہ پناہ نہیں، قید ہے، ایک ایسی قید جہاں میری سانسوں پر بھی پہرا ہے۔ اس کے ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، اسے تو ان کے چہرے بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھے۔ اس وقت سے ہانیہ زوار شاہ کے گھر میں ہی پل کر بڑی ہوئی تھی۔ اسے پالنے والی سکینہ بی تھی۔ ہانیہ کے ہونٹوں پر سکینہ بی کا نام آتے ہی ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ سکینہ بی، اس نے سرگوشی کی، آپ کیوں مجھے اکیلا چھوڑ گئیں؟ آپ ہوتی تھی تو کوئی مجھے یوں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اسے یاد آیا جب ایک بار زلیخا تائی نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا تو سکینہ بھی شیرنی کی طرح سامنے آ گئی تھی۔ خبردار بی بی جی، ہاتھ مت لگائیے گا بچی کو۔ سکینہ بی کی وہ کڑکدار آواز آج بھی ہانیہ کے کانوں میں محفوظ تھی۔ یہ یتیم ہے تو کیا ہوا، اس گھر کی بیٹی ہے، زوار شاہ کے بھائی کی نشانی ہے، اس کا بھی خون شامل ہے اس حویلی کی بنیادوں میں۔ نوکرانی ہو کر مالکنوں کے منہ لگتی ہو، زلیخا تائی نے سکینہ بی پر چلایا تھا۔ اس یتیم کو سر پر چڑھا رکھا ہے تم نے، دیکھنا ایک دن یہ تمہارے لیے بھی وبال جان بن جائے گی۔ میری جان کا وبال تو آپ لوگ بن چکے ہیں بی بی، سکینہ بی نے بی باکی سے جواب دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہانیہ کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، یہ بچی میری ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر سکینہ بی بھی مر گئی۔ ان کی موت کے بعد ہانیہ بالکل تنہا رہ گئی۔ وہ ڈھال جو اسے زمانے کی سختیوں سے بچاتی تھی وہ مٹی میں جا سوئی تھی۔ اب وہ اس گھر میں بالکل اکیلی تھی، بے یار و مددگار۔ ہانیہ چلتے چلتے گلی کے نکڑ تک پہنچی تھی۔ اس کے ذہن میں تایا جان کے ساتھ ہونے والی وہ آخری بحث تازہ ہو گئی جو اس نے اپنی جائیداد کے حصے کے لیے کی تھی۔ تایا جان، مجھے میرا حصہ دے، میں الگ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا تھا، یہ گھر میرے دادا کا ہے اور ابو کے حصے کے حقدار میں ہوں۔ زوار شاہ نے قہقہہ لگایا تھا، ایک ایسا قہقہہ جس نے ہانیہ کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ حصہ؟ کیسا حصہ؟ زوار شاہ کی آنکھوں میں لالچ اور بے حسی تھی۔ لڑکی، تم یتیم ہو، لاوارث ہو، تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں پالا پوسا، تمہیں چھت دی، کھانا دیا، یہ سب کیا مفت میں تھا؟ تمہارے باپ کا چھوڑا ہوا سب کچھ تمہاری پرورش میں لگ چکا ہے، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔
لیکن تایا جان قانون کہتا ہے۔ ہانیہ نے بولنے کی کوشش کی۔ قانون؟ زوار شاہ نے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ اس گھر کا قانون میں ہوں، اور میرا قانون یہ کہتا ہے کہ تم یہاں رہو گی، کام کرو گی، جو ہم دیں گے اس پر شکر کرو گی۔ اگر دوبارہ حصے کی بات کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمہارا اس گھر میں کوئی حق ہے، سمجھی تم؟ ہانیہ اس دن بہت روئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا برابر کا حصہ تو دور کی بات، اسے تو یہاں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کا حق ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری تو آج میں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی، مجھے پانی بھرنے کے لیے یوں میلوں پیدل نہ چلنا پڑتا، میری بھی کوئی عزت ہوتی، کوئی مقام ہوتا۔ اس کے قدم ایک نلکے کے پاس جا کر رک گئے۔ یہاں کچھ اور عورتیں بھی پانی بھر رہی تھیں۔ انہوں نے ہانیہ کو دیکھا اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ہانیہ جانتی تھی وہ کیا باتیں کر رہی ہوں گی۔ دیکھو، زوار شاہ کی بھتیجی ہے، بیچاری نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہے۔ ہانیہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اس اذیت سے نجات کب ملے گی؟ کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی یا کبھی کوئی معجزہ ہوگا؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ معجزے ہونے سے پہلے امتحانات مزید سخت ہونے والے تھے۔ تقدیر اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی، اور اس آنے والے طوفان سے وہ بالکل بے خبر تھی۔ وہ بس اپنی خالی بالٹی اور خالی زندگی کو بھرنے کی تگودو میں لگی ہوئی تھی۔ ہانیہ پانی کے انتظار میں نلکے کے پاس کھڑی تھی، لیکن اس کا ذہن 5 سال پرانے اس دن میں قید ہو چکا تھا جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا تھا، لیکن شام کو زوار شاہ نے گھر میں ایک دھماکہ کر دیا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک زوار شاہ نے اپنا کپ میز پر رکھا اور گلا صاف کیا۔ میری بات غور سے سنو سب۔ زوار شاہ کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے سب کو چونکا دیا۔ میں نے روحان کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زلیخا بی کے چہرے پر فوراً خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ میں نے تو اپنی بہن کی بیٹی کا سوچ رکھا ہے، وہ بہت امیر کبیر ہیں اور… نہیں، زوار شاہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوک دیا۔ فیصلہ میں کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ روحان کا نکاح اگلے ہفتے ہانیہ سے ہوگا۔ یہ جملہ کسی ایٹم بم کی طرح کم نہیں تھا، کمرے میں جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ ہانیہ جو ایک کونے میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ زوار شاہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی اور اس گھر میں ایک ملازمہ جیسی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ تو کچھ نہ بول سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو اس گھر میں بولنے کی پرمیشن نہیں، لیکن زلیخا بھی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ کیا کہا آپ نے؟ ہانیہ؟ زلیخا بھی نے ہانیہ کی طرف انگلی اٹھائی جیسے وہ کوئی گندگی ہو۔ میرا بیٹا روحان علی شاہ اس یتیم اور لاوارث سے نکاح کرے گا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے سوار صاحب۔ میرے بیٹے کے لیے تو شہر کی سب سے حسین اور امیر کبیر لڑکی آئے گی جو جہیز میں گاڑیاں اور بنگلے لائے گی۔ یہ لڑکی کیا لائے گی سوائے اپنی نحوست کے؟ زلیخا اپنی زبان کو لگام دو۔ زوار شاہ نے غصے سے کہا، وہ میرے بھائی کی بیٹی اور اس گھر کی عزت ہے۔ کیسی عزت؟ زلیخا بھی چلائیں۔ کل تک تو آپ خود کہتے تھے کہ یہ بوجھ ہے، آج اچانک اسے سر کا تاج بنانے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میرا بیٹا اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس شور شرابے کے درمیان ہانیہ کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جہاں تائی جان کی باتیں اسے نشتر کی طرح لگ رہی تھیں، وہیں تایا جان کا فیصلہ اسے کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ روحان علی شاہ اس شخص جسے وہ چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، جو اس کا پہلا اور آخری عشق تھا، اس کا شوہر بننے والا تھا۔ ہانیہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس دنیا کی تمام آسائشیں مل گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جگمگانے لگے۔ وہ تائی جان کی نفرت بھری باتوں کو نظر انداز کر کے بس اپنے اور روحان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے روحان کے اترنے کی آواز آئی۔ وہ شاید اوپر اپنے کمرے میں تھا اور شور سن کر نیچے آیا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ روحان نے ناگواری سے پوچھا۔ تمہارے بابا پاگل ہو گئے ہیں، زلیخا بی نے روتے ہوئے کہا۔ کہہ رہے ہیں تمہارا نکاح اس ہانیہ سے کریں گے؟ روحان نے چونک کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، یہ کیا مذاق ہے؟ روحان نے سخت لہجے میں کہا، میں ہانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہانیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر روحان کو دیکھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ زوار شاہ نے سکون سے پوچھا۔ کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ میری کزن ہے، چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ ویسے بھی… روحان کچھ لمحے رکا،
پھر ہمت کر کے بولا، میں اپنی ایک کالج فیلو کو پسند کرتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ زوار شاہ نے حتمی لہجے میں کہا، اس لڑکی کا ہمارے خاندان سے کوئی جوڑ نہیں، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں کہوں گا، اور میں نے ہانیہ کا انتخاب کیا ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں اس فیصلے سے۔ روحان نے اونچی آواز میں کہا، اس گھر میں ایک واویلا مچا دیا تھا۔ آپ میری زندگی برباد نہیں کر سکتے، میں ہانیہ سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی روحان، زوار شاہ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں دھمکی تھی، تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، پھر نہ تمہارے پاس وہ گاڑی رہے گی، نہ یہ بنگلہ، اور نہ ہی تمہاری وہ سب عیاشیاں۔ پھر جاؤ کر لو شادی اپنی مرضی سے، اسی کالج والی لڑکی سے، دیکھتے ہیں وہ ایک کنگال لڑکے سے شادی کرتی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر روحان بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی دولت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا سر جھک گیا تھا، جو اس کی بات کی علامت تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہانیہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روحان خوش نہیں ہے، وہ بہت افسردہ تھا، جیسے اسے اس نکاح سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ لیکن ہانیہ کی اپنی خوشی اتنی بڑی تھی کہ اسے روحان کی ناراضگی عارضی لگ رہی تھی۔ اسے لگا شادی کے بعد وہ اپنی محبت سے روحان کا دل جیت لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی، اور یہ زبردستی کا رشتہ اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ثابت ہوگا۔ تائی جان نے پھر تائی جان کو اشارے سے کمرے میں بلایا۔ ادھر آؤ زلیخا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تائی جان منہ بسوڑتی ہوئی ان کے پیچھے کمرے میں گئی۔ نہ جانے تائی جان نے اندر جا کر انہیں کیا سمجھایا، شاید جائیداد کا لالچ دیا یا ہانیہ کے حصے کی بات کی، لیکن جب وہ آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی تو وہ خاموش تھی اور اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ہانیہ جو باہر کھڑی تھی، اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے لگا کہ اسے اس کی منزل مل گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ روحان کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ نکاح کی ہنگامہ خیزی ختم ہو چکی تھی۔ پوری حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں سجی سوری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے روحان کو اندر آنا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ باقاعدہ طور پر روحان علی شاہ کی بیوی بن چکی ہے۔ وقت سرکتا جا رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا، پھر دوسرا پہر بھی بیت گیا۔ گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ ہانیہ کے اندر کا خوف بڑھنے لگا۔ کیا روحان ناراض ہیں؟ کیا وہ نہیں آئیں گے؟ طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما۔ ہانیہ نے تیزی سے گھونگھٹ نیچے کر لیا اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا روحان آ گئے ہیں۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور پھر ایک جانی پہچانی طنزیہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مہارانی ابھی تک ایسے بیٹھی ہو؟ ہانیہ نے چونک کر گھونگھٹ الٹا۔ سامنے روحان نہیں زلیخا بھی کھڑی تھی، جن کے چہرے پر ایک زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ تائی جان آپ؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ روحان کہاں ہے؟ زلیخا بھی نے قہقہ لگایا اور قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ روحان وہ نہیں آئے گا تمہارے پاس، جس کے انتظار میں تم یہاں سجی سمری بیٹھی ہو وہ تو کب کا اس گھر سے ہی جا چکا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ آج تو ہماری شادی کی رات ہے۔ شادی؟ کیسی شادی؟ زلیخا بھی نے حقارت سے کہا۔ یہ شادی زوار شاہ کی ضد تھی، روحان کی پسند نہیں۔ میرا بیٹا آج شام کی فلائٹ سے ہی دبئی جا چکا ہے، وہ اس ڈرامے کا حصہ مزید نہیں بن سکتا تھا۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ دبئی؟ لیکن انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ کیوں بتاتا وہ تمہیں؟ زلیخا بھی تنک کر بولی۔ تم ہو کون؟ ایک بوجھ جسے زبردستی اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا، وہ وہاں جا کر اپنی زندگی جیے گا اور تم یہاں اس کمرے میں سڑتی رہنا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کے مہنگے میک اپ کو خراب کرنے لگے۔ تائی جان آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ آپ تو ماں ہیں ان کی۔ کیا آپ کو میری بربادی کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ خیال؟ زلیخا بھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کا خیال تھا۔ میں اپنی سلطنت اور اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے قاتل نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگر روحان یہاں رکتا اور بغاوت کرتا تو تمہارے تائوں سے جائیداد سے بے دخل کر دیتے، پھر میری بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوتا؟ اسی لیے میں نے اسے خود بھیجا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے میرا حال اور مستقبل دونوں جلا دیے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں ہوں میں خود غرض۔
زلیخا بی نے بے رحمی سے کہا۔ ہر ماں اپنے بچوں کے لیے خود غرض ہوتی ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور اٹھ کر کپڑے بدل لو۔ یہ سہاگ رات کا ڈرامہ ختم ہو چکا ہے۔ کل سے وہی پرانی زندگی شروع ہوگی، وہی کام کاج، وہی نوکری۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایک کام کرنے والی کی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ سرخ جوڑا اتار پھینکو، کیونکہ جس کے لیے پہنا تھا اسے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے۔ یہ کہہ کر زلیخا بھی کمرے سے نکل گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ہانیہ وہیں قالین پر ڈھہ گئی۔ اس کا وجود کانچ کی طرح بکھر چکا تھا۔ وہ سرخ دوپٹہ جسے اپنی خوش نصیبی کی علامت لگ رہا تھا، اب کسی کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ روحان کا یوں چلے جانا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت سے سب کچھ ٹھیک کر لے گی، لیکن اسے موقع دیے بغیر ہی مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا۔ کمرے کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ شادی کے وہ منحوس رات، گزرے ہوئے دن، ہفتے اور پھر مہینے گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سالوں کا سفر بھی طے ہو گیا۔ ہانیہ کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ اس گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح رہ رہی تھی۔ روحان کا یوں منہ موڑ کر چلے جانا اس کے دل پر ایک ایسا گہرا زخم چھوڑ گیا تھا جو بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ روحان کی بے رخی اور نفرت کے باوجود ہانیہ اس سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ شاید یہ اس کی تنہائی تھی، اس کا نصیب کہ وہ اپنے غائب شوہر کی یاد میں جینے کی وجہ ڈھونڈ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور حسب معمول گھر میں ہانیہ کی طلبی ہو رہی تھی۔ اٹھو ہانیہ، ارے کہاں مر گئی؟ زلیخا بی کی آواز کچن کے دروازے سے گونجی۔ یہ برتن ابھی تک سنک میں کیوں پڑے ہیں؟ تمہیں رات کو کہہ کر سوئی تھی کہ صبح اٹھتے ہی یہ دھلے ہونے چاہیے۔ ہانیہ جو فرش پر بیٹھ کر ادرک لہسن کوٹ رہی تھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ تائی جان میں ابھی دھو دیتی ہوں۔ دراصل تائی جان کا ناشتہ بنا رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ بہانے، بس بہانے بنوا لو اس لڑکی سے، زلیخا بی نے نفرت سے کہا۔ تائی جان کا ناشتہ بن گیا تو اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو ہانیہ، برتن دھو، اور ہاں اس کے بعد اوپر جا کر میری بیٹیوں کے کمرے میں صاف بھی کر دینا۔ جی بہتر، ہانیہ نے سر جھکا کر کہا۔ ابھی وہ برتن دھونے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کی کزن نمرا کچن میں داخل ہو گئی۔ ہاتھ میں بھاری سوٹ تھا۔ ہانیہ یہ لو میرا سوٹ، ابھی استری کر دو، مجھے دوپہر میں ایک فنکشن پر جانا ہے۔ نمرا نے سوٹ ہانیہ کی طرف اچھالا۔ لیکن نمرا باجی، ابھی تائی جان نے برتنوں کا کہا ہے، میں فارغ ہو کر کرتی ہوں۔ ہانیہ نے عاجزی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ابھی چاہیے، مطلب ابھی چاہیے، نمرا نے تنک کر کہا۔ تمہیں کس بات کی اکڑ ہے؟ بھابھی بننے کی کوشش مت کرنا۔ تم اس گھر میں صرف ایک بوجھ ہو جسے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں بس کام کا کہہ رہی تھی، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ زلیخا بی نے نمرا کی طرفداری کی۔ اٹھو ہانیہ، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، ہماری تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، بس کام ختم کرو اور ہماری نظروں سے دور رہو۔ ہانیہ خاموشی سے سوٹ اٹھا کر استری کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے جہاں جا کر سکھ کا سانس لے۔ اس پورے گھر میں بلکہ پوری دنیا میں اس کے لیے سکھ کا سانس لینے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ ہر طرف بس تانے، جھڑکیاں اور کام تھا۔ استری کرتے ہوئے اس کا دھیان پھر روحان کی طرف چلا گیا۔ روحان، آپ کہاں ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں سوال کیا۔ کیا آپ کو ایک بار بھی میری یاد نہیں آتی؟ 5 سال ہو گئے ہیں، آپ نے مڑ کر خبر تک نہیں لی۔ روحان جب سے گیا تھا واپس نہیں آیا تھا۔ ہانیہ اسے ایک ایک پل یاد کرتی تھی۔ اسے وہ پل بھی یاد تھا جب تائی جان نے کہا تھا کہ وہ خوشی سے نہیں گیا بلکہ مجبوری سے گیا ہے۔ لیکن یہ کیسی مجبوری تھی جس نے ہانیہ کی زندگی جہنم بنا دی تھی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ زلیخا بی کا فون بجا۔ وہیں کچن کے پاس کھڑی بات کرنے لگی۔ ہاں، میرا بیٹا دبئی میں بہت خوش ہے، اللہ کا شکر ہے، کاروبار بہت اچھا جا رہا ہے۔ زلیخا بھی بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ نہیں، ابھی آنے کا تو کوئی ارادہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں زندگی سے بہت مطمئن ہے، یہاں پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے۔ ہانیہ کے ہاتھ رک گئے۔ روحان خوش تھا، اسے ہانیہ کی بربادی کا کوئی ملال نہیں تھا۔ فون بند کر کے زلیخا بی نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو ساکت کھڑی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کان لگا کر میری باتیں سن رہی تھی؟ سن لیا تم نے؟ وہ نہیں آئے گا، اسی لیے جو امید لگا کے دیے جلائے بیٹھی ہو نا، انہیں بجھا دو، وہ تمہیں بھول چکا ہے، اس کے لیے تم وجود ہی نہیں رکھتی۔ تائی جان، کیا انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں پوچھا؟ ہانیہ نے کانپتی آواز میں ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ زلیخا بی نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا۔ تمہارے بارے میں؟ ارے لڑکی، وہ تو تمہارا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس گھر میں سب سے بات ہوگی سوائے اس منحوس لڑکی کے۔ اب جاؤ اور اپنا کام کرو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ ہانیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آنسوں کا ایک قطرہ اس کے گال پر لڑھک گیا۔
جسے اس نے جلدی سے صاف کر لیا۔ کسی کو اس کی کسی صورت میں کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ یتیم تھی۔ اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اسی گھٹن میں سانس لینا ہے۔ روحان کی یاد اور گھر والوں کے ظلم کے درمیان پستی ہوئی ہانیہ کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان لانے والا ہے۔ شام کا دھندلکا پھیلنے والا تھا۔ دسمبر کی سرد ہواؤں نے کھڑکیوں پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ ہانیہ بھی کچن کے ڈھیر سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمر سیدھی کرنے ہی بیٹھی تھی کہ اس کی کزن ثنا تیزی سے کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خالی جگ تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح بیزاری اور غصے کے تاثرات تھے۔ ہانیہ، تم یہاں سکون سے کرسی پر بیٹھی ہو؟ ثنا نے اونچی آواز میں کہا۔ گھر میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے، تمہیں خبر تک نہیں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم پیاسے بیٹھے رہیں؟ ہانیہ فوراً کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ لیکن ثنا باجی، میں تو دوپہر میں ٹنکی چیک کی تھی، پانی موجود تھا، اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ ابھی تو کسی نے زیادہ استعمال بھی نہیں کیا۔ اب بحث مت کرو مجھ سے۔ ثنا نے خالی جگ زور سے زمین پر رکھا۔ شاید موٹر خراب ہو گئی ہے یا پیچھے سے پانی نہیں آیا۔ نلکے میں تو صرف ہوا آ رہی ہے اور پانی کی ایک بوند نہیں ٹپک رہی۔ ہمیں چائے بنانی ہے، منہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی پانی چاہیے، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ بنا پانی کے گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو میں کیا کروں؟ ہانیہ نے بے چارگی سے پوچھا۔ میں رامو کاکا کو بلاتی ہوں، وہ موٹر دیکھ لیں گے۔ رامو کاکا نہیں ہے گھر پر، ثنا نے فوراً حکم صادر کیا، اور نہ ہی ہمارے پاس میکینک کا انتظار کرنے کا وقت ہے۔ تم ابھی جاؤ اور باہر والے پرانے کنویں سے پانی بھر لاؤ، وہیں سے صاف پانی مل سکتا ہے۔ ہانیہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ کنواں؟ لیکن باجی، وہ کنواں تو گھر سے بہت فاصلے پر ہے، وہاں جانے اور آنے میں مجھے بہت وقت لگ جائے گا، اور اب تو شام بھی ہونے والی ہے، ہوا میں خنکی بڑھ گئی اور راستہ بھی سنسان ہوگا۔ تو کیا ہم پیاسے مر جائیں؟ ثنا نے سختی سے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ تمہیں ذرا سی بھی مشقت کیا کرنی پڑ گئی؟ تمہاری جان نکلنے لگی ہے؟ ہمیں پیاس لگی ہے اور گھر میں دیگر کام بھی کرنے ہیں۔ اگر پانی نہ ہوا تو رات کا کھانا کیسے بنے گا؟ کیا ہم سب بھوکے رہیں گے تمہاری سستی کی وجہ سے؟ میں سستی نہیں دکھا رہی، ہانیہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی اور انتظام ہو جاتا تو بہتر تھا۔ اتنی دور اکیلے جانا اور پھر وہ بھاری بالٹیاں اٹھا کر لانا میرے لیے مشکل ہے۔ میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مشکل ہے تو کیا ہوا؟ ثنا اس کے قریب آئی اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگی۔ تمہاری زندگی کون سی پھولوں کی سیج ہے؟ مفت کی روٹیاں توڑتی ہو تو تھوڑا کام بھی کر لیا کرو۔ ہم نے تمہیں پالا ہے تو بدلے میں کام تو کرنا پڑے گا۔ اور سنو، 2 بڑے گھڑے یا بالٹیاں لے کر جانا، ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ ہانیہ نے باہر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اسے باہر جانے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ثنا کے تیور بتا رہے تھے کہ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس نے منع کیا تو تائی جان آ جائیں گی اور پھر بات مزید بڑھ جائے گی۔ اچھا، میں جاتی ہوں، ہانیہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، لیکن مجھے کوئی بڑی چادر دے دیں، باہر سردی ہے۔ اپنی وہ پرانی شال اوڑھ لو جو تمہارے پاس ہے، ثنا نے بے رخی سے کہا۔ ہماری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اور ہاں، جلدی واپس آنا، راستے میں وقت ضائع مت کرنا، ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، ہانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، اور کچن کے کونے سے 2 بڑی بالٹیاں اٹھا لیں۔ ثنا اسے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں ایک پراسرار انداز میں مسکرائی۔ جاؤ جاؤ، جب تک تم واپس آؤ گی تب تک ہمارا کام ہو چکا ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیکن ہانیہ یہ الفاظ نہیں سن سکی کیونکہ وہ بالٹیاں اٹھا کر باہر کی طرف جا رہی تھی۔ ہانیہ بھاری بالٹیاں لے کر صحن میں نکلی۔ اس کے کاندھے ابھی سے دکھ رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی تکلیف کا احساس کسی کو نہیں۔ پانی لانا اس کی ذمہ داری تھی اور اسے ہر حال میں یہ فرض نبھانا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے گھر کی اونچے دیواروں کو دیکھا جسے قید خانہ لگتی تھی، پھر گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پانی لانے کا سفر اس کے لیے کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ ہانیہ ہانپتی کانپتی ہوئی واپس پہنچی۔ پانی کی بالٹیاں اس کے نازک بازوں کے لیے بہت بھاری تھی، جنہیں وہ بڑی مشکل سے گھسیٹتی ہوئی لا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے اور سانس بری طرح پھول رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ پانی لے آئی اور اب اسے مزید ڈانٹ نہیں سننی پڑے گی۔ شکر ہے میں پہنچ گئی، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور بالٹیاں دروازے کے ساتھ نیچے رکھ دیں۔ اب بس جلدی سے اندر جا کر یہ پانی کچن میں رکھ دوں تاکہ تائی جان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا، لیکن دروازہ تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ہانیہ کو لگا شاید اندر سے کنڈی لگی ہے۔ تائی جان دروازہ کھولیں، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ میں آ گئی ہوں، پانی لے آئی ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، مکمل خاموشی تھی۔ ہانیہ نے دوبارہ دستک دی، اس بار تھوڑی زور سے۔
ثنا باجی، نمرا باجی دروازہ کھولیں، میں باہر کھڑی ہوں، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، پلیز جلدی کھول دیں۔ پھر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ہانیہ کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھرنے لگی۔ اس نے جھک کر دروازے کے ہینڈل کو غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے پر باہر کی طرف ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ یہ کیا؟ ہانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دروازے پر تالا؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی پانی لینے گئی تھی، گھر والے سب کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ایک گھبراہٹ سے اسے گھیر لیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ خدارا دروازہ کھولیں۔ وہ چیخی۔ رامو کاکا، آپ اندر ہی ہیں نا؟ آپ کہاں گئے؟ تائی جان، کیا آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ کوئی مذاق ہے تو پلیز بند کر دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز گلی میں گونج رہی تھی لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر اسے ثنا کی وہ پراسرار مسکراہٹ اور جلدی بھیجنے کی وجہ سمجھ آئی۔ اوہ خدایا! ہانیہ نے اپنا سر تھام لیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے پانی لینے بھیجا تھا۔ وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ سکون سے کہیں جا سکیں، لیکن وہ کہاں گئے ہیں؟ اور مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ بے بسی سے بند دروازے کو تک رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولیں، کوئی ہے تو دروازہ کھول دیں۔ وہ میں پانی بھرنے گئی تھی، میں بھاگ نہیں گئی تھی، میں یہیں ہوں، مجھے اندر آنے دیں۔ اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ سردی بڑھ رہی تھی اور سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ گلی میں اندھیرا پھیل رہا تھا اور ہانیہ اس بند دروازے کے سامنے بالکل تنہا کھڑی تھی۔ کیا مجھے ساری رات یہاں سڑک پر گزارنی پڑے گی؟ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ یہاں تو کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی پڑوسی آ جائے، لیکن سردی کی وجہ سے گلی سنسان پڑی تھی۔ وہ مایوسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اب تالا اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک وہ لوگ واپس نہیں آ جاتے۔ لیکن وہ کب واپس آئیں گے؟ 1 گھنٹے بعد یا پھر کئی دنوں بعد؟ یہ سوچ کر ہی ہانیہ کی روح کانپ اٹھی تھی۔ تائی جان، آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں یتیم ہوں تو کیا ہوا؟ میرا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے جانوروں کی طرح باہر باندھ کر خود غائب ہو گئی۔ اس کے پاس اب انتظار کرنے اور رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پانی کی وہ بالٹیاں جنہیں وہ اتنی مشقت سے لائی تھیں اب اسے منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ وہیں دہلیز پر سمٹ کر بیٹھ گئی، اپنی قسمت اور گھر والوں کی بے حسی پر ماتم کرتی ہوئی۔ اچانک ہانیہ کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ صبح نمرا اور ثنا کس طرح تیاریوں میں مصروف تھیں اور نئے کپڑے استری کروا رہی تھیں۔ تائی جان بھی بار بار فون پر کسی فنکشن کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ شادی۔ ہانیہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ آج تو ان کے رشتہ داروں کی شادی تھی، یہ سب لوگ وہیں گئے ہوں گے۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ مطلب یہ لوگ تیار ہو کر شادی میں شرکت کے لیے گئے ہیں اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے پانی لینے کے بہانے گھر سے باہر بھیجا تاکہ پیچھے سے تالا لگا کر جا سکیں۔ وہ بے یقینی اور صدمے سے بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، مجھے گھر کے باہر بٹھا کر خود دعوت اڑانے چلے گئے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے سردی نہیں لگتی؟ کسی نے بھی مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی کہ وہ شادی میں جا رہے ہیں۔ چپ چاپ یہاں خاموشی سے نکل گئے۔ ہانیہ سردی کی ٹھٹھرتی شام میں تن تنہا دہلیز پر کھڑی رہ گئی۔ اس طویل اور اذیتناک انتظار نے اسے ماضی کے اس دریچے میں لا کھڑا کیا جسے وہ بند کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہانیہ کو اپنا پرانا وقت ابھی تک یاد تھا جب وہ ایسے ہی انتظار کی کیفیت میں 5 سال ہو گئے ہیں۔ ہانیہ نے تلخی سے سوچا، تب بھی انتظار کر رہی تھی اور آج بھی انتظار ہی کر رہی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت میں گھر کے اندر تھی، محفوظ تھی، لیکن آج میں بے یار و مددگار سڑک پر ہوں۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ سرخ دوپٹہ لیے اپنے من چاہے انسان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سرخ دوپٹے میں تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، شاید اس کا نصیب اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ یہ تصور اس کی جان ہی لے لیتا تھا جب ان لمحات کو یاد کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی بہت اچھی ہونے والی ہے۔ وہ روحان کی محبت میں پوری دنیا کو بھلا بیٹھی تھی، لیکن وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی بھی اسے شادی کی پہلی ہی رات چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ انتظار کتنا حسین تھا اور یہ انتظار کتنا اذیتناک ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے ٹھنڈے گالوں پر جمنے لگے۔ اس رات میں نے ایک نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے اور آج میں اپنی موت کی دعا مانگ رہی ہوں۔ روحان شاہ، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اسے گئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ہانیہ کے ذہن پر ابھی بھی اس کی یادیں گردش کرتی تھی۔ اس کا پہلا پیار تھا، اس کا شوہر تھا، لیکن وہی اس کی بربادی کا سبب بھی تھا۔
گلی میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس نے اسے مزید سکڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے بس اس لاک لگے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا ارد گرد کے تمام لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا وہم اسے ڈرا رہا تھا۔ اس نے نظریں چرائیں اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ وہ بڑبڑائی۔ بہت زیادہ سردی ہے، میرے کپڑے بھی پتلے ہیں اور یہ شال بھی پرانی ہے۔ وہ وہیں پر کھڑی ٹھٹھر رہی تھی۔ سردی اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ اسے لگا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ گھر والے شاید خوشیاں منا رہے ہوں گے، اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے، اور یہاں وہ ایک کتے کی طرح دروازے پر پڑی ان کی واپسی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اللہ، ان کے دلوں میں تھوڑا تو رحم ڈال دے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بس کوئی آ جائے اور یہ دروازہ کھول دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ لیکن دروازہ خاموش تھا اور تالا بدستور لٹک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت کسی کی نظروں میں آنے والی ہے، اور وہ نظر کسی اجنبی کی نہیں بلکہ اس شخص کی ہوگی جس کی یادیں اسے اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھی۔ ہانیہ سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ وہ پریشان ہوتی ہوئی ایک لمحے کے لیے پیچھے کو مڑی تھی کیونکہ اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ پیچھے کھڑا شخص اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ روحان علی شاہ تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کیونکہ ہانیہ سردی کی ٹھٹھراہٹ کی وجہ سے سمٹ کر کھڑی تھی اور اس کے نیلے ہوتے ہونٹ روحان شاہ کو اس بات کا یقین دلا گئے تھے کہ گھر والے آج پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کر کے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ روحان نے تیزی سے قدم بڑھا کر اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ ہانیہ، یہ تم ہو؟ اور تم یہاں باہر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ اسے دیکھ کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ اسے لگا شاید سردی کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اور اسے وہم ہو رہا ہے، لیکن سامنے کھڑا وجود حقیقت تھا۔ تم؟ ہانیہ کی آواز میں لرزش تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں اپنے گھر آیا ہوں، روحان نے سختی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے کانپتے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر کیوں نہیں جاتی؟ دیکھو اپنی حالت، تمہارا چہرہ نیلا پڑ رہا ہے۔ اندر؟ ہانیہ نے ایک تلخ ہنسی ہنسی جو کسی چیخ جیسی تھی۔ اندر جانے کا راستہ ہوتا تو میں یہاں کیوں کھڑی ہوتی؟ دیکھ نہیں رہے دروازے پر تالا لگا ہے۔ روحان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تالا؟ لیکن گھر والے سب کہاں ہیں؟ اماں، بابا، بھابھی سب کہاں ہیں؟ ہانیہ، سب لوگ کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتی، ہانیہ نے غصے سے کہا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے پانی لینے بھیجا اور خود غائب ہو گئے۔ شاید شادی پر گئے ہیں یا جہنم میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ غصے سے سر پکڑتی ایک سائڈ پر ہو کر دہلیز پر بیٹھ گئی۔ واقعی اس کے سر میں آج کافی درد تھا، لیکن پھر بھی وہ اٹھی تھی کام کرنے کے لیے کیونکہ جانتی تھی کہ تائی جان کی باتیں اسے سونے نہیں دیں گے۔ تمہارے سر میں درد ہے؟ روحان اس کے قریب جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ میرے قریب مت آؤ، ہانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ 5 سال بعد تمہیں میری تکلیف نظر آ رہی ہے؟ جب مجھے چھوڑ کر گئے تھے تب میرا سر درد، میری تکلیف، میری تذلیل کچھ یاد نہیں تھی؟ اب یہاں ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ میری بات تو سنو، روحان نے وضاحت کرنی چاہی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ مجھے لگا تھا تم گھر میں آرام سے ہوگی۔ یہ تالا لگا کر جانا، یہ تو ظلم ہے۔ ظلم تو تم نے کیا تھا روحان علی شاہ۔ ہانیہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تو بس اس ظلم کا تسلسل ہے۔ تم چلے گئے اور مجھے ان بھیڑیوں کے آگے ڈال گئے۔ آج اگر میں یہاں سڑک پر سردی سے مر بھی جاؤں تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہوگے۔ روحان کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ قصوروار ہے۔ اس نے غصے سے مڑ کر دروازے کے تالے کو دیکھا۔ میں یہ دروازہ توڑ دوں گا، روحان نے غرا کر کہا۔ تمہیں مزید باہر رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں توڑ دو، ہانیہ بڑبڑائی۔ ویسے بھی تم توڑنے کے ہی ماہر ہو، کبھی دل توڑتے ہو، کبھی بھروسہ، اور اب دروازہ۔ روحان نے ادھر ادھر دیکھا اور قریب ہی پڑی ایک بھاری اینٹ اٹھائی
اس نے پوری قوت سے اینٹ تالے پر ماری، 1 بار 2 بار 3 بار۔ تالا پرانا تھا اسی لیے زیادہ مزاحمت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر نیچے جا گرا۔ اٹھو ہانیہ، روحان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اندر چلو۔ ہانیہ نے اٹھنے کی کوشش کی، اس نے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑی ہوئی، لیکن اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ سردی اور ذہنی دباؤ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ روحان علی شاہ، جس کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اتنی نفرت کرنے لگ گئی تھی، وہیں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ کی طبیعت اچانک سے مزید خراب ہوئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں لگی کہ کب زمین گھومی اور کب آسمان نیچے آیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ہانیہ، روحان چیخا۔ روحان علی شاہ اس کی طرف ایک نظر دیکھتے ہی اس کے بارے میں پریشان ہوتا اس کی طرف لپکا۔ اس نے ہانیہ کو زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا۔ اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ روحان کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ ہانیہ، آنکھیں کھولو، اس نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ لیکن ہانیہ بے سود تھی۔ روحان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہانیہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا، اسے لے کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ گھر کا صحن عبور کرتے ہوئے سیدھا اس کے کمرے تک لے گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا وہ اس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہانیہ کو احتیاط سے بستر پر لٹایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل خوف سے بیٹھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ وہ اب اسے دوبارہ اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہانیہ کی بند ہوتی پلکوں کے ساتھ ساتھ روحان علی شاہ کی سانسیں بھی سرد ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے روحان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ اسے اپنی ہی دھڑکنیں ہتھوڑوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ، آنکھیں کھولو پلیز۔ روحان کی بھاری، پریشان اور کپ کپاتی ہوئی آواز ہانیہ کے کانوں میں پڑی تھی۔ ہانیہ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے سامنے سب کچھ دھندلا سا تھا، لیکن وہ شناسا لمس اسے ہوش ملانے کے لیے کافی تھا۔ وہ روحان کے بازوؤں میں تھی، اس کے بال اس کی چھاتی سے لگے ہوئے تھے۔ روحان کو پہلی بار احساس ہوا وہ کتنی کمزور، کتنی نازک اور کتنی اکیلی تھی۔ 5 سال پہلے والی ہانیہ اور آج کی ہانیہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہانیہ نے پوری قوت سے جمع کر کے اسے خود سے دور دھکیلا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ ہانیہ سنبھل کر۔ روحان نے دوبارہ اسے سہارا دینا چاہا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، ہانیہ چیخی، حالانکہ اس کی آواز میں نقاہت تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں آئے ہو واپس؟ میری زندگی میں مزید اذیت دینا چاہتے ہو کیا؟ کیا وہ 5 سال کا عذاب کافی نہیں تھا جب دوبارہ میری لاش پر کھڑے ہونے آ گئے ہو؟ وہ اس پر چلائی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روحان نے فکر مندی سے کہا۔ پلیز لیٹ جاؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ جتنی تم سے محبت کرتی تھی نا، اتنی ہی تم سے نفرت ہو چکی ہے مجھے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ روحان علی شاہ۔ اس نفرت کی وجہ کیا ہے ہانیہ؟ روحان نے دکھ سے پوچھا۔ کیا میرا واپس آنا تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ وجہ؟ ہانیہ نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ وجہ وہ تنہائی ہے جس میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سے زیادہ وجہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتی، اسی لیے خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو۔ وہ ہانیہ کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنا رخ موڑا اور بولی، میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی کی ہے، اور آپ اگر آئے ہیں تو میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم ہانیہ؟ روحان نے اس کا کاندھا پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو۔ تب آپ کو کیوں بھول گیا تھا جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے؟ ہانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس رات میں بیوی نہیں تھی، اس رات میں نکاح میں نہیں تھی۔ روحان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے سے بولا، خوشی سے نہیں گیا تھا ہانیہ، مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی تمہاری؟
ہانیہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ مجبوری میرا فیوچر تھا، روحان نے نظریں جھکا کر کہا۔ یہ فیوچر مجھے ہر حال میں بنانا تھا۔ بابا نے کہا تھا اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے اور میرا کریئر ختم ہو جائے گا۔ میں ایک ناکام انسان نہیں بننا چاہتا تھا، تو تم نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے فیوچر کے لیے میرا حال اور مستقبل دونوں جلا ڈالے، مجھے چھوڑ کر یوں چلے گئے۔ جانتے ہو میں نے کس طرح کی زندگی گزاری؟ اچھی طرح سے جانتا ہوں، روحان نے اقرار کیا۔ جب میں نے تمہیں باہر ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا، اور تمہارے ساتھ میرے گھر والوں کا کیا سلوک تھا میں وہ بھی جانتا ہوں، ہانیہ نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ لیکن تم بھی ان جیسے ہی ہو، تم سب نے مل کر مجھے زندہ درگور کیا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی دائی جان زلیخا بھی آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، جو شاید شادی میں نہیں گئی تھی۔ جیسے انہیں روحان کے آنے کی خبر ہوئی وہ راستے سے پلٹ آئی تھی تاکہ روحان اور ہانیہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں۔ انہیں کسی مخبر نے خبر دی تھی کہ روحان گھر پہنچ چکا ہے، اور یہ سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ کہیں روحان ہانیہ کی حالت دیکھ کر پگھل نہ جائے۔ روحان، زلیخا بی نے پکارا۔ روحان میرا بچہ، تو آ گیا۔ روحان نے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا یا ہانیہ کی طرف دیکھتا، زلیخا بی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ روحان ماں کے گلے سے لپٹ گیا، حالانکہ وہ ہانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی ممتا کا یہ اچانک حملہ اسے خاموش کر گیا۔ اماں آپ؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ گھر پر تو تالا لگا تھا، وہ سب چھوڑو۔ زلیخا بی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ تم کب آئے؟ کیسے آئے؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ چلو میرے ساتھ، تم تھکے ہوئے ہوگے۔ انہوں نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی جو دیوار سے لگی کھڑی تھی، اور ان کی نظر میں ہانیہ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک خوف تھا کہ کہیں یہ لڑکی ان کے بیٹے کو ان سے چھین نہ لے۔ چلو روحان، زلیخا بی نے اس کا بازو کھینچا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن اماں، ہانیہ کی طبیعت، روحان نے کہنا چاہا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ بس ڈرامے کر رہی ہے، زلیخا بی نے سختی سے کہا، اور روحان کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئیں۔ وہ روحان کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دروازہ بند کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جی بھر کر روئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روحان کے دل میں آج بھی اس کے لیے وہ محبت نہیں پیدا ہو سکی جب وہ اس سے کرتی تھی اور اسے سینے سے لگاتی تھی۔ انہیں روحان کی آنکھوں میں وہ اجنبیت نظر آ گئی تھی جو 5 سالوں کی دوری نے پیدا کی تھی۔ روحان آج بھی اپنے پاس میں زندہ تھا، اسے اس کی محبت کی قدر ہوئی تھی، نہ اس کی چاہت کی۔ زلیخا بی کو شدت سے احساس ہوا کہ ان کا بیٹا جسمانی طور پر تو واپس آ گیا، لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی بھی ان سے دور، ان کے گھر سے بہت دور ہے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ روحان کو ہانیہ کا نہیں ہونے دیں گی۔ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی اور وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے خالی کمرے میں فرش پر بیٹھ گئی۔ روحان کا یوں چلے جانا اس بات کا ثبوت تھا